प्यारे अंबिया हमारे अंबिया हमारे अंबिया प्यारे अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर सिलसिला कुछ गैप के बाद ज़िक्र एक नबी का लेकर हाजिर हैं। और गैप की वजूहात भी आपको पता है कि माशाअल्लाह रबीउल अव्वल का मुबारक महीना और उसमें कंटिन्यू 12-13 मदनी मुज़ाकरे, और उसमें हम सब ने जिन्होंने बरकतें लूटी और नाजरीन ने इंशाअल्लाह उससे खूब फैज़ लूटा होगा। तो अब एक बार फिर ये सिलसिला लेकर आए हैं, एक तसलसल के साथ, एक सीक्वेंस के साथ हम इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। और कोशिश ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिन अंबिया का ज़िक्र कुरान और हदीस में हमें मिलता है, उनका तज़किरा खैर किया जाए, उनकी सीरत के बारे में जाना जाए और फिर उसके फैज़ान को हासिल किया जाए। हमारे सिलसिले में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले मुबल्लिगीन दावत इस्लामी होते हैं माशाअल्लाह। असद भाई होते हैं, राशिद भाई होते हैं, अल्लाह इनके इल्म अमल में और बरकतें दे। और हर सिलसिले में एक नातख़्वां इस्लामी भाई भी हमारे दरमियान होते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने मौजू को लेकर आज चलें, याद रहे कि आज हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी ही कमाल की पर्सनैलिटी हैं, बड़ी कमाल की शख्सियत हैं और हैरत अंगेज़ आपकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं। हम उस बारे में आज इंशाअल्लाह कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उनकी सीरत से कुछ बरकतें लूटने की कोशिश करेंगे। और आज के आपकी ज़िंदगी का जो तारुफ़ और ख़ास तौर पे जो आपने तबलीग़ की और उसका जो रिज़ल्ट आया, उस बारे में जानकर शायद बहुत कुछ हम सीखने में, समझने में कामयाब हो सकते हैं। वो लोग जो दीन का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से दीन की खिदमत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और कभी कभी दिल तोड़ बैठते हैं, कभी हौसला छोड़ बैठते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं। आज का सिलसिला इंशाअल्लाह एक शानदार मोटिवेशन का, अल्लाह ने चाहा तो सबब बनेगा। मगर इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को लेकर आगे बढ़ें, नातख़्वां इस्लामी भाई से एक नात शरीफ सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़े सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़े सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں جی، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، جب سے قدم پڑ گئے رسالت آپ کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینہ 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 مدینہ، اس لیے عطار جانو دل سے پیارا کہتے میرے آقا، میرے دل پر دل مدینے میں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے،
عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی محل نہیں، جس کا پلہ کوئی محل نہیں، ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایسا محلہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں مدعا میرا، چشم ترم سے یہ مدعا ہے میرا، کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، مدت سے میرے دل میں ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئے، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئے، میں منیر اب رہوں گا کس لیے، میں منیر اب رہوں گا کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا دین میں ہے، میری الفت مدینے سے جو ہی رہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں مدینے میں جانب رب کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ کیا بات ہے مدینے کی، اور ہم
انبیاء کرام کے ذکر کے سلسلے میں رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو خیر سے بابرکت باذوق اور مقبول حاضریاں نصیب فرمائے. جو رکاوٹیں ہیں حاضری مدینہ کی وہ دور ہو جائیں اور دروازے کھل جائیں، بالخصوص پاک و ہند اور دنیا میں جہاں مسلمان تڑپ رہے ہیں ان سب کو جلدی جلدی حاضری نصیب ہو. آج بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام پر. حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت پر ہم نے سلسلے کیے، حضرت شیث علیہ السلام پر ہم نے بات کی. اب حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف بھی سنیں گے. آپ کی سیرت کے بڑے عجب پہلو ہیں، قرآن پاک میں بڑے شاندار انداز میں آپ کا ذکر ہے، اس بارے میں جانیں گے. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں. طوفان کے بعد آپ علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ، اعلانیہ، ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو، تکلیفوں کو بڑی خندہ پیشانی سے آپ نے برداشت کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. عرصے دراز تک قوم کو نصیحت کی، لیکن ان تمام سٹرگلز، ان تمام کوششوں کے باوجود 80 لوگ ہی جو تھے وہ ایمان لائے، آپ کی دعوت کو قبول کیا. اور جب آپ کو آپ کی قوم کے ایمان لانے کی اب کوئی امید باقی نہ رہی تو پھر آپ نے ان کے خلاف جو دعا کی وہ قبول ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا. قرآن و حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر موجود ہے، جس کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کو کئی ابواب میں، کئی چیپٹرز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا کچھ تفصیلی تعارف بھی جانیں گے، اور اس کے بعد آپ نے جو سٹرگل کی، آپ نے جو کوششیں کی، اور کس صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوششیں کی، یہ شاید آج بہت سارے ناظرین کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا سبب بن جائے گا. آپ علیہ السلام کا نام، آپ کچھ تعارف سن لیتے ہیں. آپ کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار اور لقب نوح ہے. جی ہاں، آپ کا نام نوح نہیں ہے، آپ کا نام جو ہے اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار ہے. یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری کرتے تھے. نیز آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پسماندگان طوفان میں سے کسی کی نسل نہ بڑھی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے. قرآن عظیم فرماتا ہے اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے. ہم بڑھیں گے ہمارے مبلغین کی طرف. راشد بھائی کمال کی ہستی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، کیا فرمائیں گے؟ کس انداز میں رب نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. قرآن مجید برہان رشید میں ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا، اس کے رسولوں کا ذکر کیا گیا، ان پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا گیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جن انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ان کی قوموں کے حالات بیان فرمائے، اور جن انبیاء کی شانوں کو بیان فرمایا، ان میں سر فہرست حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں. یعنی قرآن مجید کے کئی مقامات ایسے ہیں جن میں ڈیٹیل کے ساتھ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. شیخ القرآن مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء میں جب نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو تقریباً قرآن مجید کے 10 مقامات آپ نے بیان فرمایا کہ جن مقامات پر نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. یعنی کہ سورہ آراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مؤمنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر، اور ایک پوری سورت مبارکہ جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے میں ہے، سورہ نوح، یہ آپ کے نام سے موسوم ہے. اور اس پوری سورت میں شروع سے آخر تک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات ہی کا بیان ہے. آپ علیہ السلام کی عظمت و شان یہ ہے، کئی خصوصیات کے آپ حامل ہیں. انبیاء کرام کی جماعت میں بھی آپ کو کئی خصوصیات حاصل ہیں. یعنی زمین پر تشریف لانے والے انبیاء میں آپ کا چوتھا نمبر ہے. پہلے آدم علیہ السلام، پھر ان کے شہزادے شیث علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے. اور آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ وہ پہلے نبی ہیں کہ جو کفار کی طرف تبلیغ دین کے لیے بھیجے گئے تھے. یعنی نبراس میں اس بات کو علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کو مومنین کی طرف شریعت کے احکام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ شریعت کے احکام کی تبلیغ کریں، لیکن نوح علیہ السلام زمین پر وہ پہلے نبی ہیں جن کو کفار کی طرف بھیجا گیا. اور آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے تمام لوگوں کی طرف
نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اگرچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے جو بخاری شریف میں بیان کیا گیا کہ پچھلے انبیاء جو تھے وہ ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، بھیجے جاتے تھے، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، ارسلت الی الخلق کافہ۔ تو اب یہاں پر علماء ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ آپ ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے رسول ہیں، اور پچھلے انبیاء خاص قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، تو پھر نوح علیہ السلام کی سیرت میں اس بات کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اپنے زمانے کے تمام انسانوں کی طرف، جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے کے بعد سے لے کے قیامت تک کی مخلوق کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے اور رسالت ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا دائرہ یہ قیامت تک جاری ہے۔ اور اسی طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ چونکہ کم تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور آپ کے پیشے کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ لکڑی کا کام کرتے تھے، اس کو بڑئی کہا جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالی نے آپ کی استقامت اور دین متین اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جو آپ نے کوششیں فرمائی ان کا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کب ہوئی، اس کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے 126 سال بعد ہوئی، اور ایک اور حدیث پاک بھی یہاں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی کہ حضور، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ارشاد فرمایا 10 قرن۔ اب اگر قرن سے مراد صدی ہے تو اس کا مطلب تو 10 صدیاں 1000 سال ہو گئے، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں بھی ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی عمر جو ہے وہ بہت طویل ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو آپ کی عمر مبارک بھی آلموسٹ 1000 سال، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی۔ جی ہاں، اتنی بڑی عمر اس زمانے میں لوگوں کی ہوتی تھی، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور 80 لوگ ہی ایمان لائے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے آج کے ہمارے اس پروگرام کا۔ اسد بھائی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، جی آپ کی پرسنالٹی میں اتنی خوبیاں ہیں۔ اچھا، پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو نوح نام پڑھنے کی وجہ ہے، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری اتنی کرتے تھے، اللہ کے نبی ہیں اور انبیاء تو سارے بخشے بخشائے ہیں، مگر اتنا گریہ وزاری کرنا، اتنا آنسو بہانا، یہ کمال کی بات ہے، اور یہ شاید ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ وہ نیک ہیں، پارسا ہیں، بڑے مرتبے پر ہیں، اللہ کے مقبولین میں ہیں، اور وہ آنسو بہا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ گناہوں کے انبار تلے دبے ہیں مگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ، ایک خصوصیت کا آپ نے بالخصوص تذکرہ کیا ہے، یہ 2 وجوہات کی بنا پر بیان کیا جاتا ہے کہ نبی تو معصوم ہیں، تو پھر وہ اتنا گریہ کیوں کیا کرتے تھے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء کرام اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کے خوف سے گریہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تو چونکہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور لوگوں کا گمراہ ہو جانا اور چیزیں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی جو ہے، اس کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ تو بہت بلند ہے۔ اس کے سامنے انبیاء کرام اس معنی پر گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ اور اس میں دوسرا تعلیم امت بھی ہوا کرتا تھا کہ جب ایک نیک شخص اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود، اللہ پاک کا اتنا قرب حاصل کرنے کے باوجود اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، تو پھر ایک گناہ گار کے لیے، ایک امتی کے لیے اس کے اندر کتنا درس ہے۔ اور صحابہ کرام کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز میں جو گریہ تھی، اس طرح کی بھی روایات ہیں، تو اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرا جو آپ نے ان کا ذکر فرمایا کہ اتنی طویل عمر کا پانا، اور اس میں آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو بلانا، 2 اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو بڑی طویل سٹرگل ہے، بڑی محنت ہے، بڑی کوشش ہے۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ پر بھی اس وقت کے جو کفار تھے انہوں نے بڑا ظلم کیا، جسمانی اعتبار سے بھی اور نفسیاتی طور پر، یعنی کہ جو ذہنی اذیت دی جاتی ہے، تانے کسنا، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا، اس کے باوجود
آپ علیہ السلام نے اپنی کوشش کو نہ چھوڑا اور اتنی طویل مدت کے لیے آپ اپنا کام کرتے چلے گئے. اس میں علماء نے بہت ساری گفتگویں کی ہیں اور اس کو ہم 2-3 پہلوؤں کے اندر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندے کا کام کوشش کرنا ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ریزلٹس کیا آتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہے کہ آپ کی امت بھی کثیر ہوئی اور آپ پر ایمان لانے والے بھی کثیر ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی چند لوگ ہی ایمان لے کر آئے، حالانکہ آپ نے بھی بڑی طویل جد و جہد فرمائی. ایک تو یہ پہلو ہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دین کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، رسالت کی طرف بلانا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. ریزلٹس اور نتائج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی ذات پر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہمارا کام کوشش کرنے والا، کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب انبیاء کرام کی ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے معاملات ہم نے ڈسکس کیے، شیس علیہ السلام. اچھا، ہر نبی کے اندر کچھ چیزیں تو کامن ہوتی ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے سے بڑی مختلف ہوتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی میں زہد اور دنیا سے بے رغبتی، یہ وصف بہت زیادہ غالب رہا. نوح علیہ السلام کے یہ اوصاف بہت غالب رہے کہ آپ نے اتنی طویل سٹرگل کی اور وہ سارے واقعات ہیں. آدم علیہ السلام کی ذات کے اندر اور آپ کے زمانے کے اندر چیزیں کچھ مختلف تھیں. اس پر علماء نے بڑی پیاری بات کہی. اچھا، یہ ایک ہماری لرننگ بھی ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو اب ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. آپ بھی ہونا چاہتے ہیں، میں بھی ہونا چاہتا ہوں، ناظرین بھی ہونا چاہتے ہیں. بزرگوں کی سیرت پڑھتے ہیں تو ان میں بڑی ملٹی ڈائمنشن نظر آتی ہیں. واہ. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کی زندگی میں درس و تدریس بہت زیادہ ہے. بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، بایزید بستامی علیہ رحمہ کو دیکھیں، تو ان کی زندگی میں علم کی ترویج تو تھی، لیکن زہد، تقوی اور تصوف اور گوشہ نشینی، لوگوں سے دور رہنا، یہ غالب رہا. اچھا، بعض ایسے اولیاء کرام رہے کہ جو مخلوق سے بالکل جدا ہو کر صرف اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہے. صحیح. اچھا، بعضوں نے تحریر و تصنیف کو اپنا جو ہے وہ وتیرہ بنایا اور اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دی. تو اب کون سا کام جو ہے وہ زیادہ افضل ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہ سارے ہی رستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے ہیں. کوئی درس و تدریس میں ہے، کوئی بیان و تقریر میں ہے، کوئی تعلیم و تعلم کے اندر سارے راستے اللہ، کوئی صرف اچھا پھر عبادات کے اندر بعض ہیں وہ صرف رات دن ذکر الہی میں مصروف رہے، روزانہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں دفعہ ذکر کر رہے ہیں، بقیہ چیزیں ان کی کم نظر آئیں گی. بعضوں کے نوافل ہیں، بعضوں کی کیا، بعضوں کے کیا. تو اصل جو مراد ہے وہ بندے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اور میں جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے میں جو بنیاد ہے وہ ہماری نیت ہے. اب جو بھی ہم جائز کام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا کام کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، تو معرفت کے یہ سارے راستے ہیں. نوح علیہ السلام نے اتنی زیادہ کوشش کی، آپ کو لوگ تانے دیتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو ستایا کرتے تھے، لیکن آپ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا کام تمہیں دعوت دینا ہے، اور اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کے بعد بھی کامیاب ہوگے، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ایک تو دنیا میں عذاب سے بھی آپ نے ڈرایا اور بعد میں عذاب آیا بھی، اور دوسرا عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر تم مجھ پر ایمان لانے کی طرف آئے یا رب کی طرف آئے تو وہ تمہیں کام نہ دے گا، وہ بعد والا کام نہیں دے. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کی یہ سنت رہی کہ اس کی راہ میں آنے والی مشقتوں پر، تکالیف پر وہ صبر کیا کرتے تھے. اب اس کے اندر دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ تر غلبہ ان کا رہتا ہے، وہ اپنے عمل کی طرف توجہ دیتے ہیں. نارملی زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھی بات ہے اگر کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن اس سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں. اس کو عبادت متعدی بھی کہا جاتا ہے. یہ سوال ویسے رہتا ہے اسد بھائی کہ یار ہم اپنی عبادت میں ٹائم زیادہ دیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، اب باہر نکل کر اگر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے تو ہماری وہ والی عبادتوں کا ٹائم ہمیں کم ملے گا. کم ملے گا. کیا کریں؟ دونوں میں کون سی چیز افضل ہے؟ دیکھیں، دونوں عبادت ہے، اچھی نیت سے ہوگی تو ثواب تو ملے گا، لیکن
اللہ پاک نے بعض اعمال کو بعض پر زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو علماء نے اس بحث کو جو کنکلوڈ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ دیکھیں، ایک ہے جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو اپنے آپ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی جیتا ہے. اس کو متعدی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا عمل کہ جس میں دوسرے کے لیے نفع ہو، یعنی کہ آپ کا جو بھی کام ہے اس کا انفلوئنس ہے جو دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے، اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے. تو یہ جو عبادات ہیں، یہ وہ جو لازم عبادات ہیں جو فقط اپنے لیے ہیں، ان کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں. اچھا، اس میں ایک شیطان کا وار بھی ہو سکتا ہے کہ افضل الاعمال احمزھا، ایک وہ عبادت ہے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں. اچھا، اس میں آسانی ہے کہ آپ ایک گوشہ نشینی اختیار کر کے آپ لگے رہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی ایک دل جمعی اگر ہو جاتی ہے تو بڑا آسان. لیکن جیسے ہی آپ کسی کو امر بالمعروف کرنے جائیں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اب آپ کے سامنے جو ہے نا ریزسٹنس آئے گی. اب آپ کو لوگ تانے بھی دیں گے، اب آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی، آپ کو مالی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، مینٹلی آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ ٹارچر کیا جا سکتا ہے. میں جب یہ تیاری کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو ایسے ہی میں سوچ رہا تھا کہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اب جیسے مبلغین دعوت اسلامی ہیں اور جیسا ہمارا ماحول ہے، ایک صاف ستھرا سیدھا سیدھا ہمارا نیکی کی دعوت دینے کا کام ہے. ہم پر کوئی پتھراؤ نہیں کرتا، کوئی ایسی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آتے ہیں، آفیسز میں بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں. تو فزیکل تو یہاں پر اتنا زیادہ میٹر نہیں ہے، زیادہ تھکاوٹ ہے یا جب سفر ہے، لیکن مینٹل سٹریس اور ذہنی اذیت بہرحال کہیں نہ کہیں وہ آ جاتی ہے. یہ اسد بھائی دیکھیں، وہی والی بات ہے کہ یہ ایسا کہیں نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام اب بہت اچھا ہو گیا تو وہ آسانیاں ہوئیں. لیکن اگر ہم سٹارٹ کی بات کریں، جو امیر اہل سنت نے کام شروع کیا، بلکہ اب بھی جن ملکوں میں ہم نیا سٹارٹ لیتے ہیں، کئی شہروں میں پہلی بار جاتے ہیں تو بعض اوقات وہاں بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ناظرین، یہ موضوع ویسے بڑا سینسٹیو ہے اور میں صرف اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول یا نیک ماحول مبلغین کے لیے اس کو نہیں روکنا چاہوں گا. مسجدیں بنانے والے، کمیٹی کے حضرات، اپنے محلے میں نیکی کا کام کرنے والے، لوگوں کے لیے بعض اوقات اچھا سوچنے والے، کچھ نیکی کا جذبہ کر کے باہر نکلنے والے، اور پھر کوئی بھی ایک چوٹ لگے، یار اب میں نہیں کرتا بھائی، کوئی حوصلہ ہی نہیں بڑھاتا، کوئی ہمت ہی نہیں دلاتا، کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، میں نے نہیں کرنا، اس نے میرا دل توڑ دیا، میں تو نیکی کے لیے کر رہا تھا، میں تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا، بلیو کرے وہ ایک ایسا ماڈل ہے ہمارے سامنے کہ اللہ کے نبی ہیں اور 5-10 سال کی سٹرگل نہیں ہے، 950 سال. اب سوچے تو صحیح، ہم تو زندگی میں اگر کسی کام کو کر بھی سکتے تو 15-20 سال 25 سال، اس کے بعد تو بچپن ہوتا ہے، اس سے بعد میں جب بڑھاپا آ جاتا ہے. تو 950 سال لوگوں کو بلاتے رہے، لوگوں نے تنگ کیا، تانے دیے، اس قدر آپ پر اعتراضات قائم کیا، آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے، معصوم ہیں، مگر 80 لوگ ایمان لائے. آپ نے ہمت نہیں آ رہی. اب میں آپ سب سے، ان تمام لوگوں سے یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو بات بات پر ہمت ہار جاتے ہیں. درس دے رہے ہیں، درس بند کر دیا، بیان کر رہے ہیں، بیان بند کر دیا، مسجد بنا رہے تھے، ارادہ کر لیا، مسجد بنانا چھوڑ دی. اچھا، کسی اچھے کام کی کمیٹی میں یا مجلس میں یا کسی مشاورت میں آئے اور پتہ چلا کہ کسی نے ایسی بات کر دی جو ہمارے مزاج کے خلاف تھی، بھائی میں تو یہ کام نہیں کروں گا، میں تو بھلائی کا سمجھ کے آیا تھا. جناب والا، بھلائی کا کام کریں گے، نیکی کا کام کریں گے تو اس میں آزمائش آئے گی، اور یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا، تو وہ آزمائش پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو اللہ کریم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے کہ ہم ان اسٹرگلز کو لے کر چلتے رہنا. اور پھر اچھا، یہاں ایک بات اور، پھر آپ کی بات کنٹینیو کرتا ہوں کہ ایک اور بات ہم نے دیکھی، جیسے انبیاء کی سیرت دیکھ لیں، صحابہ کی سیرت دیکھ لیں، اولیاء کرام، خواجہ غریب نواز، داتا گنج بخش، کتنی مخالفت. اچھا، آج کے دور میں بھی ہم جیسے امیر علیہ سنت کی بات کرتے ہیں، جس نے بھی دین کے کام میں آزمائشیں برداشت کی، اس کے بعد عظیم کامیابی ملی، راہیں کھلی اس کے لیے راستے بنے. وہی آپ والی بات جو آپ نے کہی کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اذان دینا ہمارا کام ہے، ہمیں ثواب چاہیے نا، وہ مل رہا ہے. اب کوئی ہماری بات سنے نہ سنے، پھول دے یا پتھر برسائے، ہم اپنا کام کرتے رہیں اور اپنا ثواب کھڑا کرتے رہیں. جی اچھا، اس کا امپیکٹ ہے عبدالحبیب بھائی، دیکھیں اگر یہ کام کوئی بھی نہ کرے، سب یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ یار اس میں تو مخالفت ہے، برائی لینے، آپ یقین کریں ہم جو آج مسلمان ہیں، ہم اپنے خطے کی اگر بات کریں، سندھ کے اندر اس وقت ہم باب الاسلام سندھ میں ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف ہے اور 250-300 سال پرانے بزرگ ہیں. ان کی سیرت کے بارے میں ابھی چند دن پہلے ہی مفتی قاسم صاحب کے ساتھ بیٹھے تو وہ بیان فرما رہے تھے کہ ان کا جذبہ یہ تھا کہ وہ تشریف لے جاتے تھے مختلف علاقوں میں اور جا کر تبلیغ دین فرماتے، اور ان کی نیکی کی دعوت سے
ہزاروں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. اچھا وہ ذکر کرواتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے ذکر پہ لگاتے تھے. آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی اور آپ جو ہے بستر پر آ گئے. انتقال سے کچھ دیر پہلے ایک آدھ دن کا کوئی وقت ہوگا, کسی نے آ کر کہا کہ حضور فلاں جگہ پر کچھ لوگ جمع ہیں تو وہ آپ سے کچھ ذکر سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ. اچھا بستر پر پڑے ہیں, بیمار ہیں اور وہ مرض الموت ثابت ہوا بعد میں. آپ تیار ہو گئے نا اٹھ کر, تو مریدین نے کہا کہ حضور ساری زندگی تو کام کر لیا تو اب جانا, تو فرمایا نہیں میرا تو کام ہی ہے. اچھا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو اللہ کے قریب لانا ہے. آپ تشریف لے کر گئے, واپس آئے. اب جو اس میں موٹیویشن ہے ہمارے لیے, آپ نے فرمایا واپس آ کر کہ پتہ ہے میں کتنے لوگوں کو ذکر سکھا کے آیا ہوں؟ جی حضور کتنے لوگوں کو؟ فرمایا 13 لوگوں نے اللہ کا ذکر سیکھا ہے آج. یعنی کہ کوانٹیٹی کی طرف ان کی توجہ تھی نہیں, یعنی کبھی تو ہزاروں ہوتے تھے اور یہاں پر مرض الموت کے اندر 13 لوگوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میں 13 لوگوں کو ذکر سکھا کر آیا ہوں. کمال ہے. اچھا اب یہ بزرگ انہوں نے جس زمانے کے اندر کوشش, کیا پتا ہم جو ان علاقے کے رہنے والے ہیں آبا و اجداد, ان کے ہاتھوں پہ کوئی مسلمان ہوئے تھے, اس وقت غیر مسلم, اور وہ نسل چلی, آج نسل چل رہی ہے. یعنی کہ ہمارے ایمان اسلام, اچھا وہ نہ کرتے تو آج پتہ نہیں یہاں کے بسنے والوں کا کیا ہوتا. تو یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. اسی طرح تذکر اولیاء کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بزرگ نے پورا بیان کیا, اجتماع ختم ہو گیا, ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, حضور لیٹ ہو گیا, تو آپ نے وہی بیان اسی انداز پر دوبارہ کیا. تو کسی نے کہا حضور یہ تو اس کی مسٹیک تھی نا کہ یہ لیٹ آیا ہے, آپ نے دوبارہ اسی طرح سے کیوں اپنے آپ کو اتنا اذیت میں ڈالا؟ تو کیا فرمایا کہ بھئی وہ 1000 تھے, ان کو بھی اللہ کے لیے سنایا, یہ ایک تھا, ان کو بھی اللہ کے لیے سنایا. یہ تو مبلغین کے لیے بھی کیسا؟ ہاں جی. تو نیکی کی دعوت دینا یہ ہر شخص, وہ ایک ہے زیادہ ہے, تو جب یہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں گی, اور نوح علیہ السلام کی سیرت, وہ تو اللہ کے نبی تھے اور 80. اچھا آج ہم اگر کمپیریزن یوں دیکھتے ہیں ظاہری اعتبار سے, تو آج تو کمیونیکیشن بڑی آسان ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی پر 80 ایمان لے کر آئے, آج تو کئیوں کو ایسا موقع ملتا ہے ظاہری اعتبار سے, ان کے عمل کے اخلاص کا کوئی کمپیریزن نہیں, لیکن بہرحال آپ بہت سو تک آسانی کے ساتھ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. ابن جوزی علیہ رحمہ کے جو خصوصیات ہیں, بڑے شاندار محدث اور محقق اور سینکڑوں کتابوں کے آپ مصنف رہے. آپ کی جو سیرت میں لکھا گیا کہ آپ کے بیان میں بعض اوقات 2-2 ہزار لوگ آتے تھے. اچھا میں سوچتا رہا کہ اتنا بڑا نام, یعنی کہ اپنے زمانے کے مطلب سب سے بڑے محدث, اور 2000 آپ کی سیرت میں یوں لکھا گیا, اور آج جیسے 2 لاکھ. اچھا آج جو ہے 2000 کے اجتماع میں کتنے لوگ ہیں جن کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے, یا کمیونیکیشن کی جو چیزیں ان کو یوز کر کے آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں, اگر چاہیں تو بہت سارے مواقع ہیں. تو ان مواقع کو ہم پازیٹیو لے کر, یہ جو بھی اس وقت ہمارے پاس وسائل ہیں, سہولیات ہیں, بعض اوقات تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری صورتوں میں نیکی کی دعوت دینا اور نیک کام کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو. اچھا دین سیکھنا بھی دونوں طرف 2 وے ٹریفک. دیکھیں کہ بڑی پیاری ایک بات تھوڑے دنوں پہلے سنی تھی کہ پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا, علم دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس وقت آسان. ہاں جی. کہ آپ کو اویلیبل ہے نا, نیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ کے موبائل پہ چیزیں کتابیں آ جاتی ہیں. ایک حدیث سننے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا, آن لائن کمیونیکیشن ہو گئی, اور بالکل تبلیغ دین کرنا بھی جی آج کے دور میں جتنا آسان ہے. جو ٹولز مل گئے, اچھا ان ٹولز کا پازیٹیو اگر یوز کرے. اچھا میں راشد بھائی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, ایک کال کی طرف چلیں گے, اس کال کے بعد سوال لیتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت سے کہ نیکی کے کام میں کوئی دل توڑے تو نیکی چھوڑنی نہیں ہے. دوسرا ایک اور بات سیکھنے کو بھی مل رہی ہے نا راشد بھائی, کہ اگر ریزلٹس کسی کے کم ہیں تو یہ اس کی قبولیت یا نامقبولیت کی دلیل نہیں ہے. کہ پتہ چلا کسی کے پاس ہزاروں لاکھوں ہیں تو یار یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے, اور جناب اس کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہے. تو اب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ اور 80 لوگوں کا ایمان لانا, یہ بھی ہمارے لیے ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ مقبولیت جو ہے وہ میجورٹی نہیں ہے. اس پر بات کریں گے, کال لیتے ہیں سلسلے میں. جی میں میرپور ساکرو شہر سے رحیم بخش اتاری عرض کر رہا ہوں. حاجی حبیب بھائی ماشاء اللہ مرحبا, بہت پیارا سلسلہ ذکر ایک نبی کا. حضرت نوح علیہ السلام نے جو 950 سال تبلیغ فرمائی, تو کیا ان کی عمر اس سے بھی زیادہ تھی؟ اور اس کے علاوہ میری آپ سے عرض ہے کہ الحمدللہ ابھی عمرہ کھل گیا ہے, تو ابھی جو ذہنی آزمائش کا جو قافلہ تھا وہ اب اس کی کیا ترکیب ہوگی مدینہ پاک چلنے کی؟ جزاک اللہ خیرہ. اللہ کرے کہ کھل جائے, ابھی تک تو نہیں کھلا ہے. دعا کریں کہ
حاضری کی صورت بنے، اور جب ذرا سی بھی کہیں سے خبر آتی ہے نا تو لوگ کان لگا کے سن رہے ہیں نا، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے. انشاءاللہ راستے کھلیں گے تو پھر مدنی قافلے بھی جائیں گے، اور جو بھی ہمارے پینڈنگز ہیں وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. وہ دن آنے والے ہیں، لگتا ہے اب اچھے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ. اب حالات اچھے ہو رہے ہیں، اللہ پاک اور آسانی فرما دے. یقیناً 950 سال تو آپ نے تبلیغ فرمائی، تو اس سے زیادہ ہی آپ کی عمر مبارک ہے. راشد بھائی کیا کہیں گے اس بات پر کہ یہ تعداد کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ جی حاجی صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر دین متین کے لیے کوئی خدمت کرتا ہے تبلیغ کی صورت میں، کسی کو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں یا تحریر کے ذریعے، تو فی الحال اس کے نتائج برآمد نہیں ہوتے، انسان نہیں دیکھ پاتا، لیکن ان فیوچر اس کے بہت پازیٹیو نتائج سامنے آتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کئی انسان کام کرتا ہے، شروع میں اچھے نتائج نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان کو پھر اپنے ماضی کے کیے ہوئے کاموں پر فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اچھے وقت میں یہ کام کیا تھا. انبیاء کرام کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، کئی انبیاء کرام، صرف نوح علیہ السلام نہیں، دیگر اور کئی ایسے انبیاء کرام ہیں کہ جو تبلیغ دین فرماتے اور آپ ان پر ایمان لانے والے بہت کم ہوتے، لیکن ان کے حوصلے جو تھے وہ مضبوط رہتے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف ہی نظر رہتی تھی. یعنی ظاہری نتائج کو اگر انسان اپنا ٹارگٹ اور مقصد بنائے گا تو پھر انسان مایوسی کا شکار ہوگا اور اپنے کام سے پیچھے ہٹے گا. انسان کی اور مسلمان کی جو نیت ہونی چاہیے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بعض اوقات انسان اسٹرگل کر کے کام کر لیتا ہے، اس وقت رزلٹ نہیں ملتا، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ تیری مہربانی، تو نے کام کروایا. اچھا، اسی طرح جو بندہ نیکی کے کام سے بھاگ جاتا ہے، چلتی گاڑی سے اتر جاتا ہے، اس کو موقع ملا اور چھوڑ دیتا ہے چھوٹی سی بات پر، بعد میں جب اس کام کا رزلٹ دیکھتا ہے نا کہ یار میں بھی اس کام کو کرتا، دیکھو باقی لوگ کہاں پہنچ گئے، مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا، درس نظامی چھوڑ کے چلا گیا، حفظ کرنا چھوڑ کے چلا گیا، کوئی مسجد بن رہی تھی اس کمیٹی میں تھا، ناراض ہو کے گھر چلا گیا، کوئی نیکی کا بہت بڑا کام ہونے جا رہا تھا، ہمیں حصہ ملنے کا موقع ملا، کوئی بات ہوئی، ناراضگی ہوئی، یار میں نہیں کرتا، اور وہ کام ہو گیا. کام نہیں رکتے، اللہ کے کام کیسے رکیں گے؟ کام میرا اور آپ کا ہو تو گڑبڑ ہو سکتی ہے نا. اللہ کا گھر بن رہا ہے یا دین کا، الحمدللہ کام ہو جاتا ہے، لیکن جو خوش نصیب ہوتے ہیں، جو جڑے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. اچھا، پھر سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے ناظرین؟ ایک بات اور سمجھیے، اگر ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو ہم انسانوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، تو ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، کسی کی آواز اونچی ہو جاتی ہے. مجھے نیکی چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے. امیر اہل سنت کا وہ شعر بڑا پیارا، میں چاہوں گا عظیم بھائی ساتھ ہے تو طرز میں بھی سنا دیں گے، کہ وہ بڑا پیارا، یوں سمجھے کہ سمجھاتے ہیں، ایک ہی شعر میں بات سمجھا دی ہے. آپ فرماتے پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو امام حسین کی جو سیرت ہے کہ آپ نے تو سارا گھر قربان کر دیا نا، تو انشاءاللہ اگر ہم بھی لگے رہیں گے پنجتن پاک کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے تو انشاءاللہ نتیجہ بھی ملے گا اور اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی، جو آپ نے پہلو بیان کیا نا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا الیبوریٹ کریں. اب بہت سارے لوگ کوئی سوشل ویلفیئر کا کام سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی مسجد میں، جس طرح آپ نے مثالیں دی، ناٹ اونلی دعوت اسلامی، ہم جنرل بات کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں جو بیچ میں رہ جانے والے ہیں یا چھوڑ جانے والے ہیں نا، ان کے لیے ایک بڑا زبردست ٹونک کہیں، کسی ایک پازیٹیو مائنڈڈ اور موٹیویٹڈ شخص کے ساتھ صحبت اختیار کریں. یعنی کہ دعوت اسلامی کے کام میں ہمیں، چونکہ ہم اس ماحول میں ہیں، یعنی کہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات دل ٹوٹتا ہے، بعض اوقات بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو اکیلے بیچارے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، یا کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے کہ جو خود مایوسی کا شکار ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی مایوسی کرتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا. اچھا، بعض اوقات جیسے مسجد کے مثال لے لیتے ہیں، پورے علاقے کے اندر ایک مسجد بننی ہوتی ہے، کوئی ایک شخص ہوتا ہے اور بڑا عام سا شخص ہوتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی اس کا پیسہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ 10 کو کھڑا کر دیتا ہے اور سب مل کر مسجد بنا لیتے ہیں، مدرسہ بنا لیتے ہیں. تو جو بھی ہم کام سٹارٹ کریں تو ایک اکیلا آدمی ہاسپٹل بنا لیتا ہے، ایک اکیلا آدمی یتیم خانہ بنا لیتا ہے، کہاں پہنچ جاتا ہے، لیڈ کرنے والا انقلاب لے آتا ہے. جی، اصل چیز وہی ہے آپ والی بات کہ ہماری اٹھنا بیٹھنا کس سے ہے، موٹیویٹی. اچھا، ہمارے اب جیسے ہم ایک ماحول کی بات کریں نا، اسی 2 سال کے اندر بہت سارے لوگ مایوسی میں گئے، بہت سارے موٹیویٹڈ رہے کووڈ کے اندر، اور بہت سونے نئے کام بھی سٹارٹ کیے. میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اب بھی جائے کہ اسی ماحول کے دوران انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا، بہتر ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو لیگ ڈاؤن نہیں ہونے دیا، ایسوں کے ساتھ وہ لگے رہے جو دوسروں کو. تو اب ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص
کیا وہ پازیٹیو مائنڈیڈ ہے بہت یا اچھی بات. نیگیٹو مائنڈیڈ ہے. یعنی پرابلم کو اپارچونٹی بنائے. ہاں جی, اور اس کے ساتھ کھڑا رہے. یہ بہت بڑا جو ہے نا انسان کے لیے موٹیویشن کا سبب ہوتا ہے. اور پھر پیچھے رہ جانے والوں کے اسباب پر ہم غور کریں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں, تو انشاءاللہ عز و جل ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اور آگے آپ کا صدق ایک بیان میں نے سنا تھا, آپ تربیت اجتماع میں آپ نے بڑی پیاری بات سمجھائی تھی کہ ہم اپنے قریب کیسے لوگوں کو رکھتے ہیں, ہمارے آس پاس کون سے 5 لوگ ہیں جی, اور اس میں کم از کم ایک بندہ تو ایسا ہو جو ہمیں چارج ہی کرتا رہے. جی. ہم نارملی دوست وہ بناتے ہیں جب کہیں نا یار میں فلاں نیکی کا کام شروع کیا, ارے بھائی نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے, چھوڑ بھائی اپنا کام پہ توجہ دے, اپنے بچوں پہ فیملی پہ دھیان دو, کس کام میں لگ گیا. بندہ کہ یار میں لگتا ہے میں غلط راہ کر لی ہے, ہم بیٹھے اس کے ساتھ جو ہمیں اور اٹھائے. دیکھیں عبدالحبیب بھائی, یہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا, سوچ, پازیٹیو تھنکنگ, دا میجک آف پازیٹیو تھنکنگ, اس پر اتنا کلام کیا گیا. یعنی کہ آپ اور میں جو کچھ بھی ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, وہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے. ایسا ہی ہے. اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور اگر سوچ نیگیٹو ہو گئی تو مطلب بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. ابھی انشاءاللہ ایک سلسلہ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ڈیزائن ہو چکا ہے. ارے واہ. اس کا ٹاپک ہی سوچ ہے, یعنی ہاؤ ٹو تھنک. ایک تو نہیں کہ صرف اونلی پازیٹیو نہیں, سوچ کی قسمیں کیا ہے, ہم اپنے آپ کو کیسے. اچھا, جب اس کو اسٹڈی کیا پچھلے چند مہینوں کے اندر, تو آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں, آپ صرف ایک چیز کو پکڑ لیں کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو کر لیں. ساری کائنات, اچھا سارے اسباب, سارے وسائل, ساری اپارچونٹیز, ساری موٹیویشن اور ساری کامیابیاں یہ ایک چیز کے گرد ہیں, وہ ہے آپ کی سوچ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کام کیا, صحابہ کرام کی سوچ تبدیل کی. ساری دنیا آپ کے پیچھے لگی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے اور کیا ہو گئے, ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, سوچ بدلی کہ نہیں یہ قرآن ہے, اس کی تاثیر. جان لینے گئے تھے اور جان دے گئے, کیا ہوا, سوچ. صدیق اکبر کی کیا ہوئی, سوچ بدلی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہوئی, سوچ. اچھا, اب یہ جو سوچ ہے یہ تو پھر ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن آج کے اس میں ہم جو ایک پرٹیکولر بات کر رہے ہیں وہ ہے موٹیویشن فار نیکی کی دعوت. اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو بی موٹیویٹڈ, اور وہ ہوگا کسی ایسے شخص کے ساتھ. ہماری صحبت کس کے ساتھ, صحبت کس کے ساتھ, بیٹھ رہے کس کے ساتھ. بس پھر آپ دیکھیں. اچھا, یہ جو ہم سیرت انبیاء کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب بھی ایک صحبت دیتی ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھی, بہت دفعہ سنی تھی, آج دوبارہ پڑھی ہم نے, تو ہم خود بھی تو موٹیویٹ ہوئے نا, سوچ اور پازیٹیو کہ نہیں یار چلو کچھ اور صحیح. جب اس ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں, آپ کی کالز لیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت میں شکر, سبحان اللہ, آپ کی زندگی میں عبادت گزاری اور آپ کے کچھ اوصاف اور آپ کو جو انعامات ملے اس کا قرآن میں بڑے شاندار انداز سے ذکر ہے, وہ بھی ہم نے راشد بھائی سے سننا ہے. لیکن آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. جی حسن زادی عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سوجل عبدالحبیب بھائی بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں. عبدالحبیب بھائی سے سوال عرض ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ کتنے عرصے میں بنائی تھی؟ کشتی کتنے عرصے میں بنائی تھی وہ انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ حاجی حبیب الطاری, بہت پیارا سلسلہ ہے. آپ کو اور تمام اسلامی بھائیوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. میری نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت عشق و محبت کا یہ کلام سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. ماشاءاللہ. چلیں, نعت خوان اسلامی میں موجود ہیں 2 اشعار آپ کی دل جوئی کی نیت سے انشاءاللہ. زمین و زمان تمہارے لیے انشاءاللہ. زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, کہن میں زبان تمہارے لیے, کہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں گے جان تمہارے
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا وہ چلے چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے دن ہو بھلے صبا وہ چلے چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے دن ہو بھلے لیوا کے تالے سلام کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے اللہ سبحان اللہ۔ سوال ہوا تھا کہ کشتی جو ہے وہ کتنے سالوں میں تیار ہوئی؟ آپ نے اس کشتی کو بنانے کے لیے اللہ کے حکم سے درخت لگائے، ساج کے درخت بتایا جاتا ہے، اور وہ 20 سال میں تیار ہوئے، اور اس کے بعد جب اس کشتی کو بنانے کا مرحلہ ہوا تو 2 سال اس کشتی کو بنانے میں گئے۔ بہت بڑی کشتی تھی، اس کے کئی درجے تھے۔ جب اگلا پروگرام ہمارا ہوگا جس میں طوفان نوح پر ڈسکشن ہوگی تو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت کمال کی اس میں معلومات ہمیں معلوم ہوں گی۔ حضور، حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ پاک کے انعامات، اس کا اگر کچھ ذکر ہو جائے۔ جی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نوح علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور آپ پر اپنی کرم نوازی کا بیان بھی فرمایا۔ آپ کی ایک عظمت و شان یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور آپ کی قوم پر جب عذاب آیا تو سارے کفار نیست و نابود ہو گئے۔ اب آپ کی جو اولاد تھی اور آپ کے شہزادوں کی جو بیویاں تھیں وہی باقی رہی، ان کے علاوہ زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہا۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے اور ان میں کتابیں نازل کی گئیں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیارے آقا علیہ السلام کے بھی جد اعلیٰ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی کریم علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا اور ان میں نبوت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ سورہ صافات میں اس عظمت کا اور اس فضل کا بیان فرماتا ہے، وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی نوح علیہ السلام کی۔ اور آپ کی ایک اور شان کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو باقی رکھا ہے۔ لوگ اپنے ذکر کو اور اچھے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے کافی سٹرگل کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا نام رہے، اور اگر اچھی نیت سے دین کی خدمت کا اگر کوئی کام کیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بزرگان دین کو صدیاں بیت گئی لیکن آج تک ان کی جو تبلیغ دین کے لیے کوششیں تھیں، ان کی جو تصانیف تھیں اور ان کی جو نیکی کی دعوت کا ایک عمل تھا، اس کے ذریعے ہم انہیں پہچانتے اور ان کا نیک ذکر باقی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد فرشتے، انبیاء اور دیگر مخلوقات، جنات وغیرہ سب آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کا اچھا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ کا ذکر موجود۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عظمت و شان کا بیان فرمایا، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو جہان والوں میں۔ اور یہ اتنی پیاری آیت مبارکہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نور العرفان میں، تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیت مبارکہ پڑھ لے، سورہ صافات کی آیت نمبر 79 ہے، سلام علی نوح فی العالمین، تو وہ زہریلے جانوروں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی کشتی میں سوار ہوتے وقت اگر یہ آیت مبارکہ پڑھ لے تو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ایمان کے کمال کو بھی بیان فرمایا کہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہے۔ حاجی صاحب، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک خصوصیت مزید میں ذکر کروں گا
انبیاء کی جماعت میں آپ کو کئی اعتبار سے خصوصیات حاصل ہیں. ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ گروہ انبیاء میں آپ ان انبیاء کرام میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم علیہ السلام کو جب صبر کا حکم فرمایا تو ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ اے محبوب آپ صبر فرمائیے جس طرح عظمت والے اور ہمت و حوصلے والے رسولوں نے صبر فرمایا. اب یہ اولو العزم رسول کون سے ہیں؟ یہ کون سے ہیں؟ تو تفسیر تبری وغیرہ میں، در منصور وغیرہ میں ذکر کیا گیا کہ 5 انبیاء کرام ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے. اور اولو العزم ہونا یہ انبیاء کرام کی جماعت میں بھی ایک شرف کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں یہ 5 انبیاء کرام سب سے افضل ہیں. تو نوح علیہ السلام کی ایک عظمت و شان یہ بھی ہے، رب کی کرم نوازی یہ بھی ہے کہ انبیاء کی جماعت میں آپ 5 افضل رسولوں میں شمار. اللہ اکبر، یہ ایک ٹاپ کیٹیگری مزید ہو گئی. سبحان اللہ. ہم حضرت نوح علیہ السلام کے کمالات، آپ کے اوصاف اور آپ کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں جن سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہم نے ایک اور اب سوال کرنا ہے اسد بھائی سے کہ جو قوم بات نہیں مانتی تھی، اللہ کے نبی تھے، وہ اعتراض کیا کرتے تھے، ان کے پاس آرگیومنٹس کیا تھے، اور ان اعتراضات پر حضرت نوح علیہ السلام کا کیا رپلائی ہوا کرتا، اس بارے میں جانیں گے. ایک کال سلسلے میں پہلے شامل کرتے ہیں. محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے. ایک نبی کا ذکر بہت پیارا پروگرام ہے. آج کا موضوع حضرت نوح علیہ نبینا صلاۃ والسلام کی تبلیغ کا چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، رکن شورا کو، اسد بھائی کو نظر بد سے بچائے. حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، کسی غیر مسلمان کو نیکی کی دعوت دیں، اس سے ہمارا دل برداشت ہو جاتا ہے. تو ایسا کوئی نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ، کوئی ایسی رہنمائی فرمائے جس سے ہمارے اندر بھی نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے. چلیں اب وہی ٹاپک آ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے سنا کہ مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ جو ٹاپ 5 رسولوں کا ذکر ہوا، اولو العزم اللہ کے نبیوں کا ذکر ہوا، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی ڈانٹ بھی دیتا ہے، جھڑک بھی دیتا ہے، ان کو کس طرح ستایا گیا. اچھا پھر صرف انہی کو نہیں، خود نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں یہ پہلو ملتا ہے کہ آپ پر کس قدر مظالم ہوئے، صحابہ کرام پر کس قدر مظالم ہوئے. ہمیں کون مارتا ہے؟ اگر 2-4 جملے کسی نے کہہ دی تو ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ان کو کہیں مسلمانوں کو ہی نماز سکھائیں گے، حضور نبی پاک کی سنتیں تو مسلمانوں کو بتائیں گے نا، آئیے میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہیں. تھوڑی ڈانٹ بھی سہ لیا کریں، تھوڑا جھڑکنا بھی سہ لیا کریں، بلکہ یہ تو کبھی کبھی نصیب والوں کو موقع ملتا ہے، تو کبھی موقع ملے تو اس کو برداشت کریں. اور آج سنیں کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بھی جس کا مضمون ہے کہ اگر کسی کو دین کی راہ میں ستایا جائے تو وہ مجھے یاد کر لے کہ مجھے سب سے زیادہ راہ دین میں جو ہے راہ خدا میں ستایا گیا. تو پیارے آقا کی نبی پاک تو اللہ کے حبیب ہیں، ان کو جب ستایا گیا، ان کے صحابہ کو ستایا گیا، تو اگر اس کو بھی پازیٹیو لے لینا، وہی والی بات ہے اسد بھائی والی سوچ والی کہ اللہ پاک تیری مہربانی، یہ موقع بھی تو نے دیا ہے. آج تک تو کسی نے اس بات پر ڈانٹا نہیں تھا، اگر ڈانٹ بھی پڑی ہے، جھڑکا کسی نے جھڑکا بھی ہے یا ذلیل بھی کیا ہے تو دین متین کی خدمت کے لیے کیا ہے نا، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. تو جی حضور کیا فرمائیں گے اس بارے میں کہ یہ اعتراضات کیا تھے؟ 3 طرح کے اعتراضات تھے، اور اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا ہے. مسلمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان تو لاتا ہے، اس اعتبار سے تو ظاہر اس پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن وہ جو چیزیں انہوں نے بیان کی تھیں تو دینی طبقے سے یا دین سے دوری کی وجوہات فی زمانہ بھی اس سے ملتی جلتی پائی جاتی ہیں. سب سے پہلا ان کا اعتراض یہ تھا، نوح علیہ السلام ان کے درمیان دنیا میں پیدا ہوئے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، آپ نے نکاح بھی فرمایا، اور جو بھی دنیا کے معاملات کرتے تھے. تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ نبی جو ہے وہ کوئی فرشتوں میں سے ہوگا یا کوئی اور مخلوق ہوگی، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ تو ہمارے طرح کے بشر ہیں. تو پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ چونکہ بظاہر ہمارے جیسے ہیں تو ہم آپ کو کیوں نبی مانیں. تو نبی کو اپنے جیسا سمجھنا یہ ان کی وہ بیسک مسٹیک تھی جس کی وجہ سے وہ توحید سے دور رہے. یہ مرض پرانا ہے اس کا مطلب؟ جی بہت پرانا ہے، اور وہ یہ اعتراض کرتے تھے. اچھا دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو 80 افراد تھے
یہ اس زمانے کے اس علاقے کے بڑے کمزور ناتواں غریب لوگ تھے. بظاہر ان کی کوئی بات نہیں تھی, کوئی ان کا منصب نہیں تھا, جو قریب ہوئے تھے. تو ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ تو غریب غربے آپ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے بغیر سوچے سمجھے, ایسی ان کی کوئی اور نیت یا غرض ہوگی, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ نبی پر ایمان لانے میں جو ہے وہ غریب لوگ تھے. تیسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ تو بڑے مالدار ہونے چاہیے, آپ کے پاس تو خزانے ہونے چاہیے. ہم جو ہے وہ بادشاہ ہیں, اس وقت کے جو امراء تھے ان کی طرف سے اعتراضات تھے. آپ تو لکڑی کا کام کرتے تھے. ہاں جی, آپ تو بظاہر مطلب محنت کر کے کسب کر کے آپ جو ہے وہ کماتے ہیں, تو آپ کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ ان کے بیسیکلی 3 اعتراضات تھے. ان کے آپ نے جوابات ارشاد فرمائے. سب سے پہلی بات انہوں نے فرمایا کہ میں نے کب یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ یہ تو تم نے اپنے ذہن کے اندر سوچ لیا نا کہ نبی یا جو رسول ہوگا وہ ہم لوگوں میں سے اس طرح سے نہیں ہو سکتا, کوئی الگ ہی مخلوق ہونی چاہیے. تو یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے جس پر تم دلیل مانگتے ہو, لہٰذا تمہاری یہ بات غلط ہے. دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ جو غریب لوگ ایمان لے کر آئے ہیں, ان کے بارے میں یہ تو تمہاری بدگمانی ہے کہ یہ کسی غرض سے لے آئے ہیں, بغیر سوچے سمجھے ایمان لے کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ان کے دل کے احوال اللہ پاک بہتر جانتا ہے. میں یا آپ جو ہے وہ ایک عام شخص جو ہے وہ اس پر کسی پر الزام نہیں لگا سکتا کہ یہ جو دین کی طرف ہے یا ایمان لے کر آیا ہے تو اس کے اندر اس کی کوئی اپنی وجہ یا کوئی اپنی غرض شامل ہے. اور تیسرا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ کب کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے تو تم امیر ہو جاؤ گے, یا میں اس لیے اللہ کا نبی ہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے. ایسا تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور اس کے جو بھی دلائل تھے وہ آپ نے ارشاد فرمائے. یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے, بدقسمتی سے آج بھی ایک تعداد ہے دنیا کے اندر جو اس لیے دین سے دور رہتی ہے کہ یار اگر دین کی طرف آئیں گے تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا, یا ایک اور سائڈ یہ ہوتی ہے کہ یار اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہمیں دنیا کا بھی کوئی نفع حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. ایون کہ پیری مریدی پہ جب بات کرتے ہیں تو بعض لوگ اس لیے پیر بناتے ہیں کہ یار اس سے مرید ہو جاؤ کہ اس کی کرامتیں اس طرح کے مشہور ہیں کہ جو اس کا مرید ہوتا ہے اس کا کاروبار اچھا ہو جاتا ہے. یہ سکیل نہیں ہے, یہ میزان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا, اس کے انبیاء پر ایمان لانا ان دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہے. تو اگر کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو اس کے بارے میں ہم بدگمانی نہ کریں کہ یہ کسی غرض سے آیا ہے. دوسرا, اس سے یہ بھی سمجھنے کو ملا کہ دین کی طرف آنے والے شروع ہی سے غریب لوگ زیادہ رہے, اور اس امت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس امت میں بھی جو زیادہ غریب لوگ ہوں گے وہ دین کی طرف زیادہ ایسا نظر بھی آتا ہے. ہاں جی, نظر بھی آتا ہے کہ کوشش کرنے والے, محنت کرنے والے, کا کام کرنے والے بھی وہی نظر آتے ہیں. عبادت مطلب یہاں تو میں سمجھتا ہوں 2 باتوں پہ بات کرتے ہیں اور یہ دونوں ٹاپک ہی بڑے اہم ہیں کہ ایک تو غربا کا دین کی خدمت میں آگے آگے رہنا, عبادتوں میں آگے رہنا, تعلیم و تعلم میں, مدرسوں میں پڑھائی میں, دین کے خدمت گاروں میں آگے رہنا, یہ عمراء کے لیے, مالداروں کے لیے کیسا سبق ہے جی کہ یار یہ تکلیف میں ہے. میں کبھی کبھی تو سچی بات ہے سوچتا رہ جاتا ہوں کہ تنخواہ پوری نہیں ہو رہی ہے, مہینے کے آخر میں بیچارے یہ پریشانی میں ہیں, مگر یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, یہ علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں. ہم خود دعوت اسلامی میں دیکھتے ہیں ہمارے کئی ذمہ داران ایسے بیچارے اپنے پیسوں سے اسکوٹر میں پیٹرول بھی ڈلوا رہے ہیں اور اجتماع میں بھی جا رہے ہیں, کسی کو قافلے میں بھی لے کے جا رہے ہیں, اور ایسے دنیا بھر میں, صرف دعوت اسلامی نہیں, اگر آل اراؤنڈ دا ورلڈ آپ افریقہ بھی گئے, دنیا کے اور ملکوں میں گئے, غربا کے اندر ایک جذبہ نظر آتا ہے. ایسا نہیں امیروں میں نہیں ہے لیکن غربا میں زیادہ ہے. لیکن اس بات کو دیکھ کر امیر لوگوں کو, خاص طور پہ ان مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یار اللہ کریم نے مجھے اس آزمائش سے تو بچایا ہوا ہے نا کہ مہینہ ختم ہونے پر مجھے تو یہ تکلیف نہیں ہے کہ کھانے کا کیا ہوگا, بلوں کا کیا ہوگا, بچے کی فیس کا کیا ہوگا. اللہ نے اتنی آسائشیں دے دیں تو اب مجھے تو زیادہ دین کی خدمت کرنی چاہیے, مجھے تو آخرت کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے. اور یہاں میں ایک اور روایت مجھے یاد آ گئی جو کہتے ہیں کبھی کبھی بہت ڈراتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. تو کہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے نا, اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. سبحان. اب جب یہ روایت میں نے پڑھی نا تو اس کا مفہوم مخالف پتہ ہے کیا ہے بن سکتا ہے کہ اگر جس کو زیادہ دیا ہے اور اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ ہو گئی تو کہ تمہارے اعمال کہاں ہیں, تمہاری نیکیاں کدھر ہیں, تمہاری خدمات کہاں ہیں. تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ نے دیا لاکھوں سے اچھا بنایا,
اور کوئی دین کے لیے ٹائم نہیں ہے, کوئی اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے, نہ اپنے اعمال درست کیے نہ دین کی خدمت کی. تو ان غربا کی خدمت دین کو دیکھ کر جو ویل اسٹیبلش لوگ ہیں, جو بڑی اچھی زندگی گزار رہے, ویل آف ہیں, ان کو تو سوچنا بھی چاہیے, شرم بھی کرنی چاہیے, اور آگے بڑھ کر دیکھیں. ہم اگر اسلام کی سیرت میں دیکھیں تو ویل آف لوگ بھی تو تھے. حضرت عثمان غنی کی سیرت دیکھیں, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, یہ مالدار بھی تھے اور آگے بھی تھے. اس میں ڈبل فائدہ ہے نا. بلکہ اس میں ایک تھوڑا سا میں تجزیہ عرض کرتا ہوں. یہ جو امارات ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں, انہوں نے یہاں تک تقاضا کر دیا تھا کہ آپ یہ غریبوں کو ذرا سائڈ پہ کر دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. یعنی ان کو معاذ اللہ تکبر تھا کہ یہ غریب لوگ چونکہ آپ کے پاس ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہاں آپ ان کو, اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے, اس کا ذکر, اللہ, تو آپ جو ان کو فارغ کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, یعنی کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں ان کو اپنے آپ سے دور کروں, اور اس میں اللہ پاک جو ہے اس کی رضا نہیں ہے. تو اس میں یہ بہت بڑا لیسن ہے. اچھا آج بھی غور کریں کہ غریبوں سے بعض لوگ بڑے الرجی. میں دوسرا پوائنٹ یہی ڈالنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو امیر جو ہے غریبوں کی خدمات دینی سے سبق حاصل کریں, دوسرا جن کو غریب اچھے نہیں لگتے, جن سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا, ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں, تو یہ تو قلب کا مرض ہے نا. تو اللہ کے نبی نے غریبوں کو ساتھ رکھا, اور جن کو اپنے مال پر اور اسباب پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا وہ ایمان لانے سے محروم رہے. یعنی کہ اس محرومی کا لیول تو دیکھیں, قیامت تک کے لیے, یعنی کتنا بڑا تو عذاب کا شکار ہو گئے ہوں گے ان میں سے کتنے تو جب وہ عذاب آیا. اچھا دوسرا جو آپ نے کہا کہ جس کے پاس اچھا ہے, ویل آف ہے, وہ اگر دین کی طرف آتا ہے تو بڑا نفع کرتا ہے. افریقہ میں ساؤتھ کی بات کریں تو 2 شہر ایسے ہیں کہ جو سمندر کے کنارے ہیں. ایک ڈربن میں پورٹ ہے اور ایک کیپ ٹاؤن کے اندر. اور ساؤتھ افریقہ کے اندر جو مسلم پاپولیشن ہے وہ سب سے زیادہ ان کوسٹل ایریاز کے اندر ہے. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آج سے 200-250-300 سال پہلے عرب کے تاجر یہاں آتے تھے, پورٹ پر اپنا مال دیتے تھے, چونکہ ان دنوں میں کوئی فاسٹ ٹریول نہیں ہوتا تھا, کچھ دن یہاں پر گزارتے تھے اسی دوران, اور پھر وہ چلے جاتے تھے. ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے, اور ان علاقوں کے اندر آج بڑی تعداد میں مسلمان. ایسے ہی فار ایسٹ اسد بھائی, جی اگر آپ فار ایسٹ کو دیکھیں نا, میں جب پہلی بار ملیشیا گیا تو پورا ملیشیا آلموسٹ مسلمان, انڈونیشیا مسلمان, سنگاپور میں لاکھوں ہزاروں مسلمان, تو یہ پوری جو پٹی ہے اس میں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں. تو میں نے ایک بار سوال کیا کہ نقشے میں دیکھیں تو عرب سے فارس تو بہت دور ہے, یا اسلام کیسے پہنچا؟ تو انہوں نے کہا یہ باقاعدہ صحابہ کرام یہ اس طرح جماعتیں نہیں ہیں, یہ تجار آئے تھے, عرب بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے, مگر ان کی سچ باتیں تھیں, ان کی وہ اخلاق اچھے تھے, وہ نماز پڑھتے تھے, تو لوگ دیکھ دیکھ کے مسلمان ہوئے. تو اب دیکھیں وہی والی بات کہ کاروبار کے ساتھ وہ کام کر گئے کہ نسلیں مسلمان کر دیں. تو اس میں ہمیں موٹیویٹ رہنا چاہیے. جو اچھا میں تو یہ ماننا ہے میرا کہ جو ذرا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے نا اس کی ایک رگ بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ اگر دین کی طرف آئے گا نا اور کوئی کام کرنے, کیونکہ اس کا ایک ایکسپیرینس ہے, کانفیڈنس لیول ہے, ڈیسیژنز کیے ہوتے ہیں, اس کا دماغ ایکسپوجر ہے, بہت زیادہ ایکسپلور کیا ہوا. اب خود سید آپ نبی پاک کی جو حیات طیبہ میں بھی, اور اس کے بعد ہم اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں, حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, آگے آئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, خود بڑے تاجر تھے. جب بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ یا ویل آف لوگوں نے دین کی خدمت کی تو پھر کمال کر دیا, بڑا فائدہ کیا. تو ہمیں ایسے لوگوں کو, میں یوں سمجھیے کہ ان لوگوں کو اس لیے ایڈریس کر رہا ہوں کہ اس سیرت سے ہم سیکھیں کہ غریب لوگ جب دین کا اتنا کام کر سکتے ہیں تو جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ پھر کیوں نہ وقت زیادہ دے. ہمیں تو وہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ صبح 9 بجے آفس پہ پہنچنا ضروری ہے, شام کو ٹائم سے پہلے نکل نہیں سکتے, چھٹی ملے گی نہیں, صاحب نے منع کیا. وہ بیچارے چھٹی کر کے تنخواہوں میں کٹوتی کرا کے دین کی خدمت کرتے ہیں, اور ہمیں وہ پرابلم نہ ہو اور پھر بھی ہم نہ کریں تو پھر اپنے آپ سے پوچھنا, اور واقعی جب کریں گے نا تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. اچھا پھر دوسری بات جو آپ نے کہی, اس پر بھی بہت ضروری ہے بات کرنا کہ غریبوں سے نفرت, یہ ان بدبختوں کا, اور باقاعدہ اس کا قرآن میں چاروں قرآن پاک کی وہ آیت پڑھوں کہ ان ظالموں نے کہا کہ آپ ان جو ہے وہ غریبوں کو اپنے آپ سے دور کریں پھر ہم ایمان لے آئیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے لائق نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کی طلب میں غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکالوں. اور یہ قرآن میں دیکھیں جو آیت ہے, آپ کا یہ جواب قرآن پاک میں اس طرح مذکور ہے, اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں, میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں. اچھا یہاں وہی والی بات کہ وہ لوگ جن کو غریب اچھے نہیں لگتے ہیں اور جن کے میلے کچیلے کپڑے ان کو ساتھ نہیں بٹھاتے, اپنا ایک سٹیٹس الگ بنایا ہوا ہے. تکبر پھر اور کس شے کا نام ہے؟ لوگ اپنے ساتھ, کئی جگہوں پر اسد بھائی آفس میں امپلائی اپنے باس کے سامنے ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتا, بالکل وہ کھڑا رہے گا. جی اچھا وہ کھڑے رہ کے بات کر سکتا ہے, وہ بیٹھ نہیں سکتا.
اللہ اکبر. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کے امتی ہے کہ جن کی سواری پر غلام بیٹھ جایا کرتے, پیارے آقا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے, حسنین کریمین اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, ہیں غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ایک طرف ہم کہیں پنجتن کا غلام ہوں, نبی پاک کا امتی ہوں. اتنا برا حال ہے کہ تھوڑے پیسے آ جائیں یا تھوڑا کوئی مقام مل جائے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو پہچاننا بھول جائے. میں چاہ رہا تھا دیکھیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, خاص طور پر ایک بڑا پرابلم ہو گیا, بلکہ مجھے ایک بڑے مالدار نے, ملٹی ملینئر ہوگا, تو اس نے یہ بات کہی کہ اسد بھائی اس کو بھی آپ بطور خاص ایڈریس کریں. وہ ایک اچھا دعوت اسلامی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اس نے کہا کہ اب جو شادی بیاہ یا تقریبات ہیں, ایک وقت تھا کہ صوفے یا جو اچھی سیٹس ہوتی تھی وہ خاندان کے بلا فرق غریب یا امیر کے جو بڑے ہوتے تھے ان کو بٹھایا جاتا تھا. اس نے کہا اب یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جو میری دعوت کے اندر پیسے والے ہیں وہ نمایاں جگہوں پر ہیں, جو غریب ہیں بھلے وہ رشتہ دار ہیں وہ پیچھے ہیں. تعارف نہیں کرواتے, یہ میرا چاچا ہے, یہ میرا کزن ہے, کیونکہ وہ کزن گاؤں کا ہے, اس کے کپڑے پرانے ہیں, اس کو بات کرنا نہیں آ رہی. یعنی آپ اپنوں کو بلڈ ریلیشن کو بھول گئے کہ وہ غریب ہے اور آپ پیسے والے ہو گئے. یہ کدھر جائیں گے ہم؟ دو ولیمے بھی ہو رہے ہیں. ہاں شاید ایسی میٹنگز میں بھی ذہن میں تھا کہ الگ الگ کرتے ہوں گے, پیسوں والوں کی الگ اور غریبوں کی الگ. تو ایک یہ جو ڈفرنس ہے نا, یہ تو پورے معاشرے کو تباہ کر دے گا. اچھا یہ ڈس بیلنس ہے جن معاشروں میں یہ بیماریاں آئیں, یہ اسلام کی تو تعلیم نہیں ہے نا. اسلام تو صلہ رحمی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور قباء شریف کے مقام پر آپ نے کچھ دن قیام فرمایا, تو اس میں ابتدائی طور پر ابھی مدینہ کی ریاست کی باقاعدہ بنیاد رکھی نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت جو صحابہ کو فرمایا افشوا السلام, سلام کو عام کرو. دوسرا فرمایا کہ اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ جو حسن معاشرت ہے, جو صلہ رحمی ہے, یہ تو ایک پورے معاشرے کو جنم دیتا ہے. اور جن معاشروں میں یہ ڈفرینسز کریٹ ہوئے اور پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے انسان جس بری نیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ڈفرینس کو جب بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر معاشرے کا جو نا پورے کا پورا اچھا پھر ایک اور بات عبدالحبیب بھائی کہ آپ نے کھلانا ہے, امیر کو بھی کھلائیں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن آپ یقین کریں غریب کو کھلا کر اس کی طرف سے جو آپ کو شکریہ ملے گا نا, وہ امیر کی طرف سے نہیں ملے. وہ تو پہلے ہی اچھے کھانا کھایا, ہو سکتا ہے وہ زیادہ شکایت کرے, تو ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ وقت گزاریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, غریب پرور تھے, غریبوں کے ساتھ ایکسٹرا ہمدردی کیا کرتے تھے. میرے آقا تو سب کے آقا ہیں, امیروں کے بھی غریبوں کے بھی. یاد رکھیے ناظرین, لیکن ہاں یہ بہت بہت اہم بات ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس موضوع سے متعلق. جو ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں نا, یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا تھا کہ ان غریبوں کو ہٹائیں. آج کچھ لوگ خود ہی ہٹا رہے ہیں, اپنے چند دوستوں کو خوش کر کے ہٹا رہے ہیں, یا اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں بٹھاتے اپنے ساتھ. تکبر پھر اور کس شے کا نام ہے. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, بڑا ہی عبادت گزار, اتنا عبادت گزار کہ وہ جدھر جاتا تھا اس پر بادل سایہ کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. ایک بار ایک گناہگار شخص نے سوچا کہ میں اتنا گناہگار, یہ اتنا نیک, میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, جو اس پر رحمت برس رہی ہے مجھ پر بھی کچھ چھینٹے برس جائیں گے. وہ بڑی ندامت کے ساتھ, بڑی التجا کے ساتھ, جس کو کہیں کہ اس کے دل میں ندامت تھی, انکساری تھی, وہ جا کر اس نیک بندے کے ساتھ بیٹھ گیا. پتہ ہے اس نیک بندے کے دل میں تکبر شیطان نے ڈالا. اس نے کہا کہ تم زمانے کے گناہگار میرے برابر میں, تم کیسے آ گئے ادھر, اٹھو یہاں سے. سوچیں وہ لوگ جو اٹھاتے ہیں, ہاں میں نے دیکھا ہے, آپ ادھر کیسے بیٹھ گئے, اٹھیے یہاں سے, آپ کی سیٹ ادھر ہے, آپ کا کھانا ادھر ہے, آپ کو بیٹھنا ادھر ہے, ادھر تھوڑی بیٹھ سکتے ہو تم. سوچئے جو اپنے ملازمین کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے غریب جاننے والوں کو اس طرح اٹھا دیتے ہیں. اس شخص نے کیا کہا, حالانکہ اتنا نیک تھا کہ بادل سایہ کرتا تھا, کہا اٹھو یہاں سے. ناظرین آپ جانتے کیا ہوا, جیسی وہ گناہگار شخص اٹھ کر گیا نا, تو جو وہ بادل سایہ کر رہا تھا وہ اس گناہگار کے سر پر, اس پر سایہ کرنے لگ گیا. اور اس زمانے کے نبی پر یہ وحی بھیجی گئی کہ ان دونوں کو بتا دیجئے کہ اب سے اپنا عمل شروع کیجئے, زیرو سے شروع کریں. جس کی جو نیکیاں تھی نیک بندے کی, وہ تکبر کی وجہ سے برباد ہو گئیں, اور جو گناہگار تھا, نیت کا فرق دیکھیں, جو گناہگار تھا اس کی عاجزی, انکساری اور ندامت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ تکبر اس طرح بربادی لاتا ہے. غریبوں کے ساتھ تو بیٹھا کریں, ان کی دل جوئی کیا کریں, اپنے ملازمین کی دعوت میں جایا کریں. اگر آپ کو بلاتے ہیں نا, امیروں کی دعوت میں سارے پہنچے ہوتے ہیں, ملازم کو کہتے ہیں بیٹا بہت بیزی ہوں, پتہ ہے ٹائم نہیں ہے. ارے وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اگر آپ اس کے چھوٹے سے گھر میں جا کر اس کی دعوت کھا کر آ جائیں گے. کبھی اپنے ڈرائیور, کبھی اپنے خانسامہ, کبھی اپنے پیون, اس سے ملے تو صحیح, ملتے بھی نہیں ہیں, ہاتھ بھی نہیں ملاتے, طبیعت بھی نہیں پوچھتے.
ایسا نہ کریں. ایک طرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں دیتے ہیں, ان کی غلامی کا دعویٰ ہے, اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اچھے ہی نہیں لگتے, ہاں لٹرلی اچھے نہیں لگتے لوگوں کو ایسے لوگ. ایسا نہ کیا کریں. اور پھر اسد بھائی یہ تو روایتوں میں بھی مضمون ہے نا کہ اللہ کے اولیاء ایسے لوگوں میں چھپے ہوئے ہیں کہ جن کو کوئی بلائے نہ, پورا گندا بال ہو, میلے کچیلے بعض اوقات کپڑے ہوتے ہیں, اور وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. اولیاء کرام کی جو بڑی تعداد ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے. اللہ اولیاء کرام میں جن کو شہرت یعنی عوام کے درمیان جو مشہور ہو جاتے ہیں ان کی تعداد کم ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی تعظیم کرو. کیا پتہ بظاہر جو ایک عام سا شخص ہے وہ اللہ کا ولی ہو, اب اس کے کپڑوں کا یا جو بھی اس کا ٹھکانہ ہے نہیں ہے, لیکن ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے, ہتک نہیں کرنی, کسی کو جو ہے کمتر نہیں سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بندہ ڈرتا رہے. اور اس طرح کے واقعات تو اب یعنی کہ ایک ڈھونڈو ہزار مل جائیں گے کہ لوگوں میں جو چینج آتا ہے, یعنی آباء و اجداد کچھ تھے اور آج وہ غریب ہو گئے, اور کئی ایسے تھے کہ جو غریب تھے اللہ پاک نے ان کو امیر بنا دیا. تو بندہ ڈرتا رہے. اور تکبر کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے دل کے اندر عاجزی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے ملنا شروع کر دیں. ڈیلیبریٹلی کرنا پڑے گا. شروع میں تھوڑا مشکل بھی لگے گا کہ بیٹھ جائیں, کچھ کھانا کھا لیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان سے ہاتھ ملائیں, سلام کو عام کریں. آہستہ آہستہ دل میں جو ہے نا وہ چیز ختم ہو جائے کرنی ہوگی. ہمیں کال لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ایک سوال رہ گیا راشد بھائی سے, پھر انشاءاللہ آج کی انبیاء کی دعا, ہمارا سیگمنٹ بھی ہے نبیوں کی دعا کے حوالے سے, کیونکہ ذکر ہی نبیوں کا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ انبیاء کی جو دعائیں ان میں سے بھی کچھ برکتیں لے لیں. تو ایک سیگمنٹ بھی کریں گے, پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے. ایک کال لیتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, آپ کا یہ سلسلہ ذکر ایک نبی ماشاء اللہ میں نے دیکھا, مجھے بہت لطف حاصل ہوا, اور ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی کے چہرے کی زیارت ہوئی. اس کے علاوہ جو اسد بھائی ہیں, ساتھ ہمارے راشد بھائی ہیں, اللہ آپ سب کچھ خیر عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یعنی متصل جو نبی گزرے ان کا اسم گرامی کیا تھا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے, جزاکم اللہ فی الدارین. آمین آمین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی تشریف لائے وہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اشارہ بھی فرما دیا تھا, آپ نے بشارت بھی عطا فرما دی تھی, اور پھر نبی پاک کی جلوہ گری ہوئی. سبحان اللہ. راشد بھائی, صبر, جہاں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت میں استقامت دیکھتے ہیں, آپ کی سیرت میں زہد دیکھتے ہیں, تقویٰ دیکھتے ہیں, ناظرین کو بھی, کیونکہ صرف تبلیغ دین میں پرابلمز نہیں ہیں, زندگی میں اور بھی بہت سارے پرابلمز ہیں. کوئی بیمار ہوگا, کوئی قرضے میں ہوگا, کسی کے اور پرابلمز ہوں گے. صبر نہیں ہے لوگوں میں, اور صبر کے جو فضائل بیان ہوئے احادیث میں, قرآن و حدیث میں, وہ بڑے شاندار ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کیسا صبر سیکھنے کو ملتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھی جائے یا دیگر انبیاء کرام کی سیرت دیکھی جائے, یہ پہلو بڑا نمایاں ہے کہ جب اللہ کے انبیاء اللہ کے احکام اپنی قوم کو پہنچاتے ہیں اور آگے سے اگر اچھا رپلائی نہیں ملتا یا انکار کیا جاتا ہے تو اللہ کے انبیاء صبر کرتے ہیں. اور وہ انبیاء جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ان میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصیت کے ساتھ بیان ہے. آپ کو شکور بھی کہا گیا کہ آپ شکر کرنے والے ہیں, اور آپ کی ایک صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ صبر کرنے والے ہیں. یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں, اور قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے جو کلمات کوٹ کیے گئے کہ آپ نے اپنی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا حکم دیا, تبلیغ کی, تو انہوں نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ آپ کا معاذ اللہ مذاق بھی اڑایا, اور آپ کو دھمکیاں بھی دی کہ آپ کو سنسار کیا جائے گا, معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. اور صرف دھمکیاں نہیں بلکہ آپ کو برا بھلا بھی کہا گیا. یعنی ہر اعتبار سے انہوں نے اذیت دی, لیکن نوح علیہ السلام نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہ لیا, کسی سے شکوہ اور شکایت نہ کی. لیکن رب تبارک و تعالیٰ جو ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہی میں رجوع کیا. تو انسان کو تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے. دین کی راہ میں تکلیف ہو یا زندگی گزارنے کے اعتبار سے گھر والوں کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے تکلیف ہو, اس پر صبر ہی کرنا چاہیے. ورنہ مصیبت جب آتی ہے اور انسان اس پہ واویلا کرتا ہے یا بے صبری والے معاملات کرتا ہے, ایسے اقدامات کرتا ہے, تو جو تقدیر میں لکھا ہے, جو آزمائش اور تکلیف لکھی ہے وہ ٹلتی تو نہیں ہے, لیکن اس پر جو اجر و ثواب ملنا ہوتا ہے, اس تکلیف اور آزمائش پر بندے کے جو درجات بلند ہونے ہوتے ہیں, بندہ اس سے محروم رہ جاتا ہے. تو انسان کو صبر ہی کرنا چاہیے. مومن کی دونوں کیفیات احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ بھلائی والی ہوتی ہیں کہ مومن کو جب کوئی خوشی ملتی ہے, نعمت ملتی ہے تو رب کا شکر کرتا ہے, اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے. دونوں میں فائدہ ہے اس کا. اچھا, یہاں صبر کے حوالے سے ناظرین آیت تو بچے کو یاد ہے, ان اللہ مع الصابرین.
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ ہے. ذرا غور کیجئے، بے صبری کر کے وہ ثواب بھی ضائع ہو گیا، اور اگر اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہو جائے صبر کرنے کے بعد تو ویسی مشکل آسان ہو گئی نا. آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، مقروض ہیں، کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں، کوئی گھر میں پرابلم ہے، اگر آپ صبر کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے گی، مشکل حل ہو جائے گی. بے صبری کریں گے تو وہ برکت بھی نہیں ملے گی، صبر کا ثواب بھی نہیں ملے گا، تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے نا. ہم بعض اوقات لوگوں کو بتا کر بے صبری کر کے ثواب بھی ضائع کرتے ہیں اور حل بھی نہیں نکلتا. میں کسی کو کہوں یار طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہے، آج کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا، گھر میں بڑی ٹینشن ہے، کیا وہ پیسے نکال کے دے دے گا؟ کتنا نقصان ہوا میں دے دیتا ہوں، یا فوراً کوئی ہماری طبیعت ٹھیک کر کچھ نہیں سکتا وہ. مگر میرا یہ واویلا کرنا، میرا یہ سب کچھ بتانا شاید میرے صبر کا ثواب تو لے گیا نا. تو ہم کیوں ثواب کو ضائع کرتے ہیں؟ صبر کریں گے تو اللہ کریم کی رحمت ساتھ ہوگی، صبر کا ثواب بھی ملے گا، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شخص کو دیکھا جس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی. ہے بڑی باریک سی بات ہے، آخری ہمارا پروگرام اینڈ ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ عقل مند لوگ پک کر لیں گے اس بات کو. بڑا جملہ کمال کا آپ نے فرمایا. تو حضرت رابعہ بصریہ کو جب اس شخص کو دیکھا آپ نے تو کہا کیوں پٹی باندھی ہے؟ تو کہا حضور وہ سر میں درد تھا اس لیے درد کے لیے پٹی باندھی ہے. تو آپ نے کہا کہ اتنے دن جب صحت مند رہے تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی. ہاں، بات بڑی پتے کی ہے. یہ پرابلم سب کو بتانی ہے. جب نقصان ہوتا ہے سب کو بتاتے، جب پیسے کماتے ہیں جب بتاتے ہیں، پھر تو کسی کو نہیں بتاتے کہ آج اتنے پیسے کمائے، آج اتنا فائدہ ہوا. نہیں، وہ تو لوگوں کو بتائیں گے تو نظر لگ جائے گی. تو بھائی نقصان یا پرابلم بھی نہ بتائیں. کبھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے. ہم زیادہ دن صحت مند ہی رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ ہمیشہ رکھے. لیکن کبھی کبھی بیمار ہوتا ہے بندہ، تو کیا ضرورت ہے سب کو بتانے کی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ سے عرض کریں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. راشد بھائی، پروگرام تو ماشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کی برکت سے ہم نے کافی ساری باتیں سیکھی. حالانکہ آپ کی زندگی کا ایک اور بڑا ہی جس کو کہیں کہ مشہور و معروف پہلو، اور جس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم پر طوفان آیا، پھر طوفان نوح ہوا کیسے، اسٹیبلش کیسے ہوا، اور آپ نے جو کشتی بنائی وہ کتنی امیزنگ تھی. اور بہت عجیب سی باتیں ہیں، یعنی آپ طوفان ایسا آیا کہ وہاں پانی نہیں تھا. طوفان جہاں بھی آتا ہے وہاں سمندر ہوتا ہے. آپ کی جو ملک تھا وہ لینڈ لاک ہے، یعنی چاروں طرف کہیں سے بھی سمندر نہیں تھا، کوئی ایسا پانی کا گزر نہیں ہے. پھر کیسے طوفان آیا، اور ایسا طوفان آیا جیسا دنیا میں کبھی نہیں آیا. تو بہت کچھ ہم انشاءاللہ اگلے سلسلے میں جانیں گے. جی راشد بھائی، ہم آج ہمیں کون سی دعا سکھا رہے ہیں؟ جی، حضرت نوح علیہ السلام ہی کی دعا ہے. انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان عافیت کی راہ لینے کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اسباب اختیار کرنے چاہیے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ سارے اسباب جو دنیاوی ہوتے ہیں ان سے انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر جا کر دعا کا رخ اختیار کرتا ہے. لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، انبیاء کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں التجا ہونی چاہیے، رب سے مدد کا سوال ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر دیگر ذرائع جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان کو اختیار کرنا چاہیے. سورہ قمر میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، سرکشی میں حد سے بڑھ گئے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، انی مغلوب، کہ میں مغلوب ہوں، فانتصر، اے اللہ تو میرا بدلہ لے. تو انسان کو اپنے دشمن سے یا جو اسے نقصان پہنچا رہا ہے اس سے خود بدلہ لینے کے بجائے یہ معاملہ رب کے سپرد کرنا چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے. اللہ اکبر. تو یعنی یہ دعا بندہ اس کیفیت میں مانگ سکتا ہے کہ جب کسی مشکل میں ہو یا کوئی دشمن سامنے ہو. اس کا مفہوم کتنا زبردست ہے، یعنی کہ آسرا کیسا ہے کہ یا اللہ میں مغلوب ہوں تو مدد فرما. ہار مان لی نا، ہار مان لی. اور اللہ توکل کتنا بڑھ جائے گا، اور سیٹسفیکشن کتنی ہوگی کہ میں نے جو اسباب اختیار کرنے تھے وہ تو میں نے اختیار کر لیے، نتیجہ نہیں آ رہا، یا اللہ تو ہی تیرے حوالے فرما. تو اس دعا کا مفہوم بھی اللہ اکبر. چلیں ناظرین، امید ہے کہ آپ نے بھی آج کے سلسلے کو اس سے سیکھا ہوگا، اس سے برکتیں لوٹی ہوں گی. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو انبیاء کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں کتاب، یہ بڑی کمال کی کتاب ہے، ہمارا آلموسٹ سلسلہ اسی کتاب سے ہو رہا ہے، اور یہ کتاب ہے سیرت الانبیاء. قبلہ مفتی قاسم صاحب نے یہ بہت شاندار امت کو تحفہ دیا ہے، اور اس قدر خوبصورت انداز میں یہ کتاب لکھی ہے کہ پڑھتے جائیں تو بس پڑھتے ہی جائیں. تو یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، تو اس کو ضرور حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے. اللہ کریم ہم سب کو انبیاء کرام کا صدقہ نصیب فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے انبیاء ہم